बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अताउल्लाह शाह लेक्चर उर्दू के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले की चौथी वीडियो के साथ हाजिर हूं। इससे पहले इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में 3 वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो के साथ आप वो वीडियोज भी देख लें और इसके बाद भी इंशाल्लाह मजीद वीडियोज अपलोड की जाएंगी और आपको इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड की जाने वाली वीडियोज भी आप देख सकें। इसके अलावा उर्दू अदब के मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर जो इंटरव्यू के हवाले से भी अहम है, उन पर वीडियोज चैनल पर मौजूद हैं। इंटरव्यू के हवाले से जिन अहम टॉपिक्स या सवालात को हम सरसरी तौर पर वीडियोज के इस सिलसिले में डिस्कस करते हैं, इन तमाम टॉपिक्स और सवालात पर तफसीली वीडियोज चैनल पर मौजूद है, जो चैनल सब्सक्राइब करके आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारी आज की वीडियो ईहाम गोई के हवाले से है। चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर उर्दू के इंटरव्यू में आमतौर पर उर्दू अदब के मुख्तलिफ अदवार और उर्दू अदब के जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं उनके हवाले से सवाल होते हैं, तो तहरीकों में अलीगढ़ तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक और दीगर तहरीकों को हम आइंदा आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज हम जिस तहरीक को डिस्कस करेंगे वो ईहाम गोई की तहरीक है या ईहाम गोई का दौर है। तो ईहाम के हवाले से आपसे इंटरव्यू में जब बहस होती है तो उसमें आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ईहाम के लुग़वी मानी क्या है। तो इसके जवाब में आप ये बता देंगे कि ईहाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है वहम में डालना या शक में डालना। फिर उसके बाद यह सवाल हो सकता है कि ईहाम की इस्तिलाह का क्या मतलब है। तो इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि ईहाम एक शायराना सनत है और इससे मुराद यह है कि जब शायर शायरी में कोई ऐसी बात करता है या कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है, यानी ज़ुमानवियत पैदा करता है किसी बात या किसी लफ्ज के जरिए, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है या ऐसी बात करता है कि जिसके 2 मतलब निकलते हों। एक उसके मानिए करीब हो और दूसरे उसके मानिए बईद हो। मानिए करीब का मतलब यह है कि फौरी तौर पर ज़हन में एक मतलब आए, लेकिन थोड़ा सा गौर व फिक्र करने के बाद दूसरा मतलब ज़हन में आए और वो उसे मानिए बईद कहा जाता है। शायर की मुराद मानिए बईद से होती है। शेर पढ़ने से या शेर सुनने से फौरी तौर पर जो मतलब ज़हन में आता है वो और होता है, और थोड़ा सा गौर करने के बाद जो मतलब आता है वो और होता है। तो ये जो फौरी तौर पे मतलब ज़हन में आता है ये मानिए करीब है, और जो गौर फिक्र करने के बाद मतलब ज़हन में आता है ये मानिए बईद है। और आगे जब मिसालें आएंगी तो उससे आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद ईहाम गोई के दौर के बारे में ऐसे पूछा जा सकता है कि ईहाम गोई का दौर कौन सा है। तो इसके जवाब में आप ये कहें कि 18वीं सदी का जो जमाना है वो ईहाम गोई का दौर है। और इसका एक पस मंजर आप इस तरह बयान करें कि उस जमाने में दिल्ली में उर्दू शायरी की बाकायदा रवायत मौजूद नहीं थी। बहुत कम शायरी शिमाली हिंद में हुई थी, लेकिन दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज हो गया था। और दक्कन के शायर वली दक्कनी सन 1700 में जब दिल्ली आए तो उनका कलाम देखने और सुनने का मौका मिला दिल्ली के शायरों को, और उसके बाद फिर वली दक्कनी का दीवान भी दिल्ली पहुंचा। तो वली दक्कनी की शायरी जब दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली के शुअरा जब वली दक्कनी की शायरी को देखते हैं तो वो भी उर्दू में शायरी की तरफ राग़िब हो जाते हैं, और दिल्ली में भी उर्दू शायरी का एक बाकायदा आगाज हो जाता है। तो ये दौर जब दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ तो जिस किस्म की शायरी की गई उस दौर में वो ईहाम गोई वाली शायरी थी, यानी उसमें ईहाम से काम लिया गया था, सनती ईहाम का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। और इसका आगाज सिराजुद्दीन अली खां आरजू और उनके शागिर्दों ने किया, और उनमें हातिम और आबरू ज्यादा मशहूर है, ज़हूरुद्दीन हातिम और शाह मुबारक आबरू। तो इन 2 शुअरा को ईहाम गोई के हवाले से ज्यादा शोहरत हासिल है। इसीलिए इस जमाने को यानी ईहाम गोई का ये जो दौर है, इस दौर को हातिम और आबरू का जमाना या हातिम और आबरू का दौर भी उर्दू अदब की मुख्तलिफ तारीखों में कहा गया है, यानी इसको ये नाम भी दिया गया है। फिर आपसे ये सवाल हो सकता है कि चंद एक मशहूर ईहाम गोई शुअरा के नाम बता दें। तो इसके जवाब में आप हातिम का और आबरू का नाम लेंगे, ज़हूरुद्दीन हातिम का,
شاہ مبارک آبرو کا، شاکر ناجی کا، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خان یکرنگ اور محمد احسن، اور اس کے علاوہ بھی شعراء تھے، لیکن الہام گوئی کے حوالے سے زیادہ مشہور شعراء یہ ہیں۔ اب دہلی میں الہام گوئی کا جب آغاز ہوا تو اس کی متعدد وجوہات ہیں جو آپ کو اردو ادب کی تاریخوں میں بھی مل سکتی ہیں، اور ہمارے لیکچر جو پہلے سے اپلوڈ ہیں، سنت الہام پہ لیکچر ایک اپلوڈ ہے جو اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ الہام کا آغاز کیوں کر ہوا، تو وہاں سے آپ پڑھ لیں اور وہاں سے آپ لیکچر دیکھ کر وہ معلومات حاصل کر لیں۔ یہ الہام گوئی کا دور ایک مختصر عرصے تک چلا، اس کے بعد شعراء نے الہام گوئی کو ترک کر دیا، حتیٰ کہ حاتم یعنی ظہور الدین حاتم الہام گوئی کے حوالے سے بہت مشہور شاعر تھے، انہوں نے اپنے دیوان میں سے الہام گوئی کے اشعار کو نکالا اور باقی اشعار کو چھوڑا اور ایک چھوٹا دیوان مرتب کر لیا، یعنی دیوان سے ایک دیوان نکلا جسے دیوان زیادہ کا انہوں نے نام دیا، یعنی یہ ان کا وہ دیوان تھا کہ جو الہام گوئی والے اشعار سے پاک تھا۔ اور جب شعراء نے الہام گوئی کو ترک کر دیا تو شاعری کا جو دور شروع ہوا تو اسے پھر تازہ گوئی کا دور کہتے ہیں، یعنی الہام گوئی کے مقابلے میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ تازہ گوئی کی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تو الہام کا ایک پس منظر تھا۔ اب پھر آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے، آپ جو بھی اصطلاح یا جو بھی صنعت یا جس چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں تو اس کی مثال آپ سے طلب کی جا سکتی ہے، تو آپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ الہام کے حوالے سے کوئی شعر سنا دیں، یعنی ویسا شعر سنا دیں کہ جس میں الہام کا استعمال ہوا ہو۔ تو اس سلسلے میں مومن کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ جو الہام کی ایک بہت بہترین مثال ہے۔ مومن اگرچہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ الہام گوئی کے دور سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان کا جو شعر ہے وہ الہام گوئی کے حوالے سے بہت بہترین مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس شعر پر آپ غور کریں تو شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ مجھے رات کو مسجد میں رہنا پڑ گیا اور وہ رات میں نے خدا خدا کر کے کاٹی۔ اب رات خدا خدا کر کے کاٹنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رات بہت مشکل سے کاٹی، تو یہ خدا خدا کر کے محاورتاً جو ہے بولتے ہیں دشواری کے لیے یا مشکل کے لیے، لیکن خدا خدا کر کے کا سیدھا سادہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا خدا کرتا رہا یا اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کا نام لیتا رہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مومن کا یہ شعر سن کر فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے رات خدا خدا کر کے گزاری، یعنی رات اللہ اللہ کر کے اللہ کے ذکر میں گزاری، لیکن بعد میں تھوڑا سا غور کرنے کے بعد یہ مطلب ذہن میں آتا ہے کہ رات بہت مشکل سے گزاری، اور شاعر کی مراد بھی یہی ہے۔ یعنی اسی طرح ایک اور شعر بھی آپ ایک شاعر کا پیش کر سکتے ہیں کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ اب یہاں پر مسیحا کا لفظ ہے اور موسیٰ کا لفظ ہے، تو موسیٰ سے ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کی طرف منتقل ہوتا ہے، حالانکہ شاعر کی مراد موسیٰ جو نام ہے وہ نہیں ہے بلکہ موسیٰ ہے۔ یہ لفظ مو کہتے ہیں فارسی میں بال کو، اور سا کا مطلب ہے کی طرح، یعنی موسیٰ بال سا یا بال کی طرح یا بال جیسا، یعنی میں بال کی طرح لاغر ہو گیا۔ لیکن فوری طور پہ جب آدمی سنتا ہے تو موسیٰ کو آدمی موسیٰ جو کہ نام ہے تو وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر آپ دیکھیں، اور یہ آبرو کا شعر ہے، یعنی شاہ مبارک آبرو کا شعر ہے، اور وہ کہتے ہیں قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ اب اس شعر پر غور کریں، قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، یعنی آبرو کا قول یہ تھا، اب آبرو نے یہ قول و قرار کیا تھا کہ میں اس کی گلی میں نہیں جاؤں گا، لیکن دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ اب یہاں پھر گیا میں الہام ہے، پھر گیا کا ایک مطلب ہے پھر گیا یعنی پھر چلا گیا، اور دوسرا مطلب ہے پھر گیا، کیونکہ پہلے مصرے میں قول کا لفظ ہے اور دوسرے مصرے میں پھر گیا یعنی اپنے قول سے پھر گیا، تو یہ دو مطلب اس سے نکلتے ہیں۔ اگلا شعر بھی آبرو کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوئے ہیں اہل در خواہان دولت خواب غفلت میں، جسے سونا ہے یارو فرش پر مخمل کے کہ سو جا۔ اب یہاں بھی الہام ہے، سونا سے مراد سونا بھی ہو سکتا ہے، زر بھی ہو سکتا ہے یعنی گولڈ، اور سونا سے مراد سونا یا سو جانا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگلا شعر دیکھیں، یہ شاکر ناجی کا ہے، محبت میں علی کے دیکھ ناجی، ہوا ہے دل میرا حیدر آباد۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے، تو یہاں اس سے الہام پیدا ہوا ہے۔
پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ محبت میں علی کے دیکھنا جی، اور دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ ہوا ہے دل میرا حیدرآباد، یعنی میرا دل حیدرآباد ہو گیا۔ اب حیدرآباد ایک شہر بھی ہے، اور حیدرآباد جو ہے حیدر آباد کا مطلب ہے حیدر کا آباد کیا ہوا، یعنی میرے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اور میرا دل حیدر آباد ہو گیا ہے، یعنی حیدر یعنی حضرت علی کی محبت نے میرے دل کو آباد رکھا ہوا ہے۔ لیکن فوری طور پر ذہن میں حیدرآباد شہر آتا ہے، تو یہ بھی ایہام ہے۔ اور ایک شاعر ہیں احسن، محمد احسن بھی اسی دور کے ایک ایہام گو شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی مضمون خط ہے احسن اللہ کہ حسن خوب رویاں عارضی ہے۔ اب یہاں عارضی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے عارض گالوں کو بھی کہتے ہیں، رخساروں کو بھی کہتے ہیں، اور عارضی سے مراد ناپائیدار بھی ہے۔ تو حسن خوب رویاں عارضی ہے، سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں عارض کا یا گالوں کا ذکر ہے، لیکن غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عارضی سے مراد یہاں غیر مستقل یا ناپائیدار ہے۔ یہ شعر آپ دیکھیں، نظر آتا نہیں وہ ماہرو کیوں، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی۔ یہاں لفظ خالی ایہام پیدا ہوا ہے۔ خالی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میرا یہ چاند، میرا یہ مہینہ خالی جا رہا ہے، اور یعنی محبوب کے دیدار کے بغیر جا رہا ہے۔ اور خالی ایک مہینے کا بھی نام ہے، شوال اور ذی الحج کے درمیان جو مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ، تو اسے بھی خالی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آبرو کا یہ شعر بھی آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ خوبوں کو جانتا تھا گرمی کریں گے مجھ سی، دل سرد ہو گیا ہے جب سے پڑا ہے پالا۔ اب یہاں لفظ پالا، ایک پالا وہ ہے کہ جو سردیوں میں پڑتا ہے، یعنی کوہر جو پڑتی ہے جس کی وجہ سے سردی زیادہ ہو جاتی ہے، اور دل سرد ہو گیا ہے جب سے پڑا ہے پالا، تو دل کے سرد ہونے کا ذکر ہے اور پھر پالے کا ذکر ہے، تو اس پالے کی طرف بھی ذہن چلا جاتا ہے۔ اور پڑا ہے پالا کا ایک مطلب واسطہ پڑھنا بھی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کے ساتھ پالا پڑا، یعنی فلاں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ اسی طرح ایک بہت دلچسپ شعر آپ دیکھ لیں، یہ شعر جو ہے یہ بھی احسن کا ہے، اور احسن کہتے ہیں کہ لام نستعلیق کا ہے اس بت خوش خط کی زلف، ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ ہوں اسلام کے۔ اب یہاں اسلام اور اسلام، اسی یہاں پیدا ہوا ہے، یعنی جب آدمی سنتا ہے تو سننے میں اسلام سنائی دیتا ہے، لیکن شاعر اسلام کی بات، مذہب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اسلام کی بات کر رہا ہے، یعنی اس ایک علیحدہ لفظ ہے اور لام ایک علیحدہ لفظ ہے۔ پہلے میں شاعر نے کہا کہ لام نستعلیق کا ہے اس بت خوشخط کی زلف، یعنی محبوب کو اس نے بت خوشخط کہا، اور اس کی زلف کو لام نستعلیق کے ساتھ اس نے تشبیہ دی۔ اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں، میں نے یہاں لام نستعلیق لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ نستعلیق خط میں لام جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ سلائیڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس لام کو آپ دیکھیں، یہ لام بالکل زلفوں کی طرح ہے، تو اس لام کے ساتھ تشبیہ دی ہے شاعر نے زلفوں کو، اور پھر کہا ہے کہ ہم کافر ہوں گے اگر ہم اس لام کے، یعنی زلفوں کا یہ جو لام ہے، اس لام کے اگر ہم بندے نہ ہو تو ہم کافر ہوں گے۔ لیکن کافر کا لفظ بھی آ گیا، اور ظاہر ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ اسلام کا بندہ، یعنی مذہب اسلام کا بندہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایک مطلب اسلام یعنی مذہب اسلام ذہن میں آتا ہے، اور دوسرا مطلب پھر بعد میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا بلکہ اسلام کی بات کر رہا ہے، یعنی زلفوں کے یہ جو لام ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ چند مثالیں تھی ایہام گوئی کی، اور ایہام گوئی کی تحریک کے بارے میں ہم نے بات کی۔